Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the second lecture, and we are starting from chapter number 1, Ideology of Pakistan, Nazariya Pakistan. इसमें हम कवर करेंगे कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि नज़रिया पाकिस्तान की जो अहमियत है वो क्या है. That is the core issue in this lecture, and we will discuss it. There are so many points जिनको हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों जो है वो पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान आपस में लाज़िम मलज़ूम है, या रियासत पाकिस्तान के लिए जो है वो इसकी नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत जो है वो क्या है. कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत. फर्स्ट चैप्टर में हमने ये कवर किया था कि जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, तहरीक पाकिस्तान थी, वो टोटली जो है वो नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उसका इन्हिसार था, बुनियाद थी. और ये एक्चुअली नज़रिया पाकिस्तान ही था जिसको हम दूसरे अल्फाज में इस्लामी नज़रिया हयात भी कहते हैं, कि बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम का सोचा, जहाँ पे वो एक आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर सकते थे या करेंगे इस्लामी असूलों के मुताबिक. सो दी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान की. जो नज़रिया पाकिस्तान है ये और रियासत पाकिस्तान ये आपस में लाज़िम मलज़ूम है. नज़रिया पाकिस्तान बुनियादी तौर पर असास है, बुनियाद है रियासत पाकिस्तान की, जिसके ऊपर रियासत बनाई गई. इन अदर वर्ड्स आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये रूह है रियासत पाकिस्तान की. वाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट, क्यों ये इतनी अहमियत की हामिल है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो नीचे जो पॉइंट ए है इसमें है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है उसकी बुनियाद है ये आइडियालॉजी. मुसलमानों ने अपने लिए जो अलहदा आज़ादाना मुल्क का मुतालबा किया वो इस आइडियालॉजी की वजह से, इस नज़रिया की वजह से किया. हम सब लोग जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली 1971 में जब पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो उसकी बुनियादी वजूहात में से पॉसिबली आप कह सकते हैं कि एक वजह ये भी थी कि हमने नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर अमल दरामद छोड़ दिया था. हम डेविएट कर गए, हम उससे परे चले गए, उससे हट गए, जिसकी वजह से रियासत की बुनियादें कमज़ोर हुईं और इस तरह से पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से दो हिस्सों में तकसीम हो गया. इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये भी है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस नज़रिया की बुनियाद पर ढालें और पाकिस्तान को इस नज़रिया के मुताबिक जो है चलाएं, तो शायद हमारी ज़िंदगी जो है या ज़िंदगियां जो हैं उनमें बेहतरी भी आ सकती है, और जो फ्यूचर थ्रेट्स हैं, मुस्तकबिल में आने वाले ख़तरात हैं, हम उनका बखूबी मुकाबला भी कर सकते हैं. सो इसकी एक सिग्निफिकेंस या एक अहमियत ये है कि ये पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है उसकी बुनियाद है नज़रिया पाकिस्तान. कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, इसमें आप देखेंगे कि फ़र्स्ट पॉइंट जो है वो फाउंडेशन ऑफ यूनिटी है, ठीक है, जिसे हम उर्दू में वहदत की बुनियाद कहते हैं.
آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک فیڈرل اسٹیٹ ہے جس میں 4 پروونسز ہیں، اٹانومس ریجنز ہیں۔ جو پروونسز ہیں اس میں بلوچستان پروونس ہے، اس میں خیبر پختونخوا ہے، اس میں سندھ ہے، اس میں پنجاب ہے۔ یہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، ان کا مختلف کلچر ہے، ان کی لوکل جو رسم و رواج ہیں وہ مختلف ہیں۔ تو ایسی کیا چیز ہے جو پاکستان کے تمام لوگوں میں کامن ہے یا مشترک ہے، جو ان کو آپس میں جوڑتی ہے؟ دیٹ از دی ریلیجن، اسلام۔ اور اسلام جو ہے اس کے اوپر نظریہ پاکستان جو ہے وہ بیس کرتا ہے یا اس کی بنیاد ہے۔ سو نظریہ پاکستان جو ہے اس کی ایک اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ قومی وحدت کی بنیاد ہے۔ مختلف کمیونٹیز کے درمیان، مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کے درمیان، مختلف کلچر رکھنے والے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ایک رابطہ کا ذریعہ ہے، یا ایک ان کو بائنڈ کرتی ہے، ان کو آپس میں جوڑتی ہے، ان کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ نظریہ پاکستان ہے۔ اسی سلائیڈ میں جو پوائنٹ بی ہے، آئیڈیل اسٹیٹ، جس کو ہم مثالی ریاست بھی کہتے ہیں، تو اسلامی نظریہ حیات کی یا ایڈیالوجی آف پاکستان کی یا نظریہ پاکستان کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے یا ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال، انہوں نے صرف ایک علیحدہ اور آزاد ریاست کا نہیں سوچا تھا، بلکہ ایک مثالی ریاست کا سوچا تھا، جہاں پہ انصاف کا نظام ہوگا، جہاں پہ اسلام کو یعنی کہ دین کو اس کی اصل روح کے مطابق پریکٹس کیا جائے گا، اور تمام جو اصول ہیں اسلام کے ان کو آبزرو کیا جائے گا، ان کو جو ایک انڈیویجول ہے وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ پریکٹس کرے گا اس کے اوپر۔ سو اس طرح سے ایک مثالی ریاست کے وجود کا بنیادی طور پر جو ہے وہ سوچا گیا تھا فاؤنڈنگ فادرز کی طرف سے، اور اس جنریشن کی طرف سے جس نے 1857 سے لے کر 1947 تک جو ہے وہ اسٹرگل کی پاکستان کے قیام کے لیے، پاکستان کے حصول کے لیے۔ اور اس وجہ سے یہ نظریہ پاکستان جو ہے یہ اس کی اہمیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے ہی ہم پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنا سکتے ہیں۔ نو کمنگ ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ، قومی استحکام، اس کو ہم انگلش میں نیشنل اسٹیبلٹی بھی کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ڈفرینٹ یا مختلف کلچر رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مختلف رسوم و رواجات رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں اور ہم اپنی ڈیلی لائف میں آبزرو بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈفرینٹ مسلم جو فرقاز ہیں وہ بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، جن کو ہم سنی بنیادی طور پر کہتے ہیں، اسی طرح فقہ جعفریہ ہے، اسی طرح مائنورٹیز ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں پہ جو فرقہ واریت ہے یا جو لسانی جو تعصبات ہیں وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قومی استحکام جو ہے یا قومی وحدت جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے۔ تو نظریہ پاکستان کی ایک اہمیت یہ بھی ہے
کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں سب اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اور ایک معاشرے کے طور پہ، تو یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہیں یا فرقہ وارانہ سوچ ہے، اسی طرح جو علاقائی سوچ ہے، اسی طرح جو لسانی سوچ ہے، ان سب سوچوں سے ہم کافی حد تک چھٹکارا بھی پا سکتے ہیں، اور اس سے جو نیشنل ہماری یونٹی ہے یا قومی استحکام ہے وہ بڑھے گا، اور پاکستان ایک مضبوط ریاست کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں یا ہم مختلف ادوار کو ماضی کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اس کا بنیادی طور پر پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے تاریخ کو پڑھنا، کیونکہ ہم سیکھتے ہیں کہ ماضی میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کیا سٹرگل کی ہے ہماری جو پریویس جنریشنز تھیں انہوں نے پاکستان کے حصول کے لیے یا پاکستان کے قیام کے لیے۔ ہم یہ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے نظریہ پاکستان سے انحراف کیا اور اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، جس طرح 1971 ہے۔ اسی طرح ہم تاریخ سے سیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو انفرادی طور پر اور معاشرتی طور پر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ جو فرسٹ چیپٹر ہے یہ تھیریٹیکل چیپٹر ہے، تاریخ کے حوالے سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیوں پاکستان موومنٹ شروع کی گئی، کیسے شروع کی گئی، نظریات کیا تھے جن کی بنیاد پر شروع کی گئی، پرپز کیا تھا، مقصد کیا تھا پاکستان حاصل کرنے کا اور اس کے حصول کا۔ تو جب ہم یہ چیزیں سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو یہ انڈاؤٹیڈلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں یا ابھی تک ہو رہی ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے۔ سو جو نظریہ پاکستان ہے، بنیادی طور پر جو یہ لیکچر ہے اس میں ہم نے اس کی اہمیت کو ڈسکس کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے ہم پاکستان کو ایک مثالی ریاست بنا سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے ہم پاکستان میں قومی استحکام جو ہے وہ لا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر عمل درآمد کر کے جو ہے وہ نیشنل اسٹیبلٹی جو ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ کمنگ دی نیکسٹ سلائیڈ، ایک بڑا کامن سا پرسیپشن ہے اور یہ درست ہے کہ اسلام اور جو جمہوریت ہے یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں بلکہ کمپیٹیبل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر آپ عہد نبوی کو دیکھیں، تاریخ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، یا خلافت کے ٹائم کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ چیز دیکھنے میں بہرحال ملے گی کہ جو بھی فیصلے ریاست کے لیول پر ہوتے تھے اس میں مشاورت ہوتی تھی سب کی، اور مشورہ کیا جاتا تھا۔ تو مشورہ جو ہے کرنا حکومتی امور میں بنیادی طور پر یہ اسے آپ کائنڈ آف جمہوریت کہہ سکتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ بہرحال مشورہ کی اہمیت کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کو تسلیم کرتا ہے، اور مشورہ ہی جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک میجر پرنسپل ہے اپنے اندر ہی جمہوریت کا۔ سو اگر ہم پاکستان میں جمہوریت کی کامیابی جو ہے وہ چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کو کامیاب، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اسلامک وے آف لائف کو جو ہے وہ اڈاپٹ کریں۔
اسی طرح جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پیج نمبر 5 چیپٹر نمبر 1 میں گیون ہے، میں نے جسٹ اس کو ریپروڈیوس کیا ہے، ری اسٹیٹ کر رہا ہوں یہاں پہ کہ ایک اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے، جس میں تمام جو مائنورٹیز ہیں ان کو ڈیو اور فیئر شیئر جو ہے وہ ملے گا، اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو رسپیکٹفلی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے گا. دیٹ از ہاؤ جناح امیجنڈ پاکستان. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے یا ہماری کسی بات سے جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا مائنورٹیز ہیں یا ڈفرینٹ جو ہے وہ ایتھنیسٹیز ہیں یا ٹائپ آف جو بھی آپ سمجھ لیں، ہرٹ نہ ہوں. ہم جو ہے وہ کسی کو ہرٹ نہ کریں، فیئرلی ٹریٹ کریں، رسپیکٹفلی ٹریٹ کریں، تب ہی جا کے جو ہے وہ مثالی ریاست کا خواب جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو نظریہ پاکستان کی اہمیت کے اوپر کہ کس طرح نظریہ پاکستان کے اوپر عمل درآمد کر کے ہم یہ جمہوریت کو کامیاب بنا سکتے ہیں، ایک مثالی ریاست بنا سکتے ہیں پاکستان کو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دس از اینڈ آف دی سیکنڈ لیکچر.